बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। मुहाजिरीन के नाम जो अभी बक़ैद हयात हैं, लेकिन तुम उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन। आज हम कुदरतुल्लाह शहाब की किताब या खुदा के दूसरे हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के जिस बाब का आगाज़ करेंगे उसका नाम है रब्बुल मशरिक़ैन। तेरी दुनिया में मैं महकूम व मजबूर। आइए शुरू करते हैं। उस तरफ क्या तकती है साली, तेरा कोई खसम है उधर। अमरीक सिंह ने कृपान की नोक से दिलशाद की पसलियों को गुदगुदाया और बायां गाल खींचकर उसका मुंह पछम से पूरब की तरफ घुमा दिया। दिलशाद मुस्कुरा दी। ये मुस्कुराहट इसका खासा बन गई थी। बचपन में इसका कामयाब तरीन हथियार इसका रोना था। एक जरा सी रोई रोई रां करके वो माँ के सीने में छुपाए हुए दूध से लेकर अलमारी में रखी हुई बर्फी तक हर चीज को हासिल कर लिया करती थी। अब जवानी ने इसकी मुस्कुराहट में असर पैदा कर दिया था। इस नए जादू का इल्म इसको उस वक्त हुआ जब उसकी एक मुस्कुराहट पर निसार होकर रहीम खान ने कसम खाई थी कि अगर चांद या सूरज या तारे भी इसे उठा ले जाएं तो वो अर्ज़ो समा की वसतें फांद कर इसे छीन लाएगा। रहीम खान झूठा था, मक्कार कहीं का। आसमानों की बात तो दूर की बात थी, वो तो इसे जमीन ही पर खो बैठा। दिलशाद नजर बचा बचा कर किबला रू होकर बैठती थी और ख्याल ही ख्याल में अपनी जबीं को इस आस्ताने पर झुका दिया करती थी जिसके दामन में रहमतों और नेमतों की एक बेकरां दुनिया पोशीदा बताई जाती थी। मगरिब की तरफ काबा था। काबा अल्लाह मियाँ का अपना घर था। इस घर का तसव्वुर दिलशाद के दिल में अकीदत और उम्मीद का एक ताबनाक चिराग रोशन कर देता था। लेकिन अमरीक सिंह को पच्छम से बेहद चिढ़ थी। यूं भी सिखों की इस बस्ती में चंद रवाज बड़े टेढ़े थे। एक करेला, दूसरे नीम चढ़ा। 12 से 12 बजे तक उनके असाब कमान की तरह तने रहते थे और यूं मालूम होता था गोया किसी ने बस्ती भर के बच्चों, जवानों और बूढ़ों को बिजली के तार में परोकर बुरका दिया है। अमरीक सिंह का घर मस्जिद के अकब में वाक़या था। इस मस्जिद के दामन में एक भयानक सा वहमा परवरिश पा रहा था। गांव भर में ये बात फैल रही थी कि सरे शाम ही मस्जिद के कुएं से अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे 2-4 बकरियों को बैक वक्त ज़िबा किया जा रहा हो। साला हरामी, अमरीक सिंह कहा करता था, मरने के बाद भी डकरा रहा है भैंसे की तरह। डाल दो कुछ टोकरे कूड़े के कुएं में। अरे छोड़ो भी, अमरीक सिंह का भाई तरलोक सिंह मजाक उड़ाता था। बांग दे रहा है मुल्ला, बांग। खालसा जी के राज में धर्म की पूरी पूरी आजादी है। ज्ञानी दरबार सिंह जबड़े फाड़ कर हंसता। लेकिन अमरीक सिंह की बीवी डरती थी। रात को सन्नाटे में जब मस्जिद का कुआं गला फाड़ कर चंगाड़ता तो उसका तन बदन ठंडे पसीने में शराबूर हो जाता। उसकी आंखों के सामने मुल्ला अली बख्श की तस्वीर आ जाती जो मस्जिद के हुजरे में रहा करता था। नहीफ बदन, 2 हाथ की लंबी दाढ़ी, आंखों पर मोटे गिलास का चश्मा, सर पर सब्ज मलमल की बेढब सी पगड़ी, हाथों में राशा, गर्दन में उभरी हुई रगें। लेकिन जब वो सहन में खड़ा होकर 5 वक्त अजान देता तो मस्जिद के गुंबद गूंज उठते और अली बख्श के नहीफो नढाल गले से वो जन्नाटे की आवाज़ निकलती जैसे बहुत सी आबशारें दस्तबदा होकर गूंज रही हों। अजान की आवाज़ से अमरीक सिंह की बीवी को बड़ी कोफ्त होती थी। 1 वक्त या 2 वक्त की बात होती तो खैर,
لیکن جب دن بھر میں 5 بار اسے یہی بول سننا پڑتے تو وہ گھبرا جاتی۔ اس نے بڑے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ اذان میں کالے جادو کے بول ہوتے ہیں اور جوان عورتیں اسے سن کر بانگی جاتی ہیں۔ اگر بن بیاہی نوخیز لڑکی بانگی جائے تو اس کے بانجھ ہونے کا ڈر تھا، اگر بیاہی ہوئی بیوی بانگی جائے تو اس کے حمل گرنے لگتے تھے۔ چنانچہ امریک سنگھ کے گھر میں پشت ہا پشت سے یہ رسم تھی کہ ادھر اذان کی آواز فضا میں لہرائی، ادھر کسی نے کٹورے کو چمچے سے بجانا شروع کر دیا، کسی نے چمٹے سے لڑایا، کوئی کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر بیٹھ گئی، کوئی بھاگ کر پچھلی کوٹری میں جا گھسی، اور اس طرح بہادر خاندان اپنی لاڈلیوں کی کوکھ کو کالے جادو کے اثر سے بچا کر ہرا بھرا رکھتا آیا تھا۔ امریک سنگھ کی بیوی کے بطن میں 1.25 لاکھ خالصے پرورش پا رہے تھے۔ سکھوں کی گنتی میں ایک سکھ 1.25 لاکھ انسانوں کے برابر شمار ہوتا تھا۔ آدھی رات گئے جب مسجد کا کنواں امریک سنگھ کی بیوی کے تصور میں بھیانک اور ہولناک گونج بن کر ڈکارتا تو اس کے پیٹ میں خالصوں کی یہ بہادر فوج ہڑبونگ مچانے لگتی۔ کبھی اس کے کانوں میں کنویں کی چنگھاڑیں جگر خراش انداز سے گونجتی، کبھی اس کے تصور میں کنویں کا دہانہ جبڑے پھاڑ کر اس کی طرف لپکتا، اور ہر وقت اسے یہ دھڑکا سا لگا رہتا کہ ملا علی بخش کنویں کی دیوار کے ساتھ رینگتا ہوا باہر نکل رہا ہے اور چشم زدن میں کنویں کی منڈیر پر کھڑا ہو کر نہ جانے کس وقت اسے بانگ کے رکھ دے گا۔ امریک سنگھ کی بہن کے بطن میں تو ابھی کسی خالصے نے اپنا گھر نہیں جمایا تھا، کیونکہ ابھی وہ بن بیاہی تھی، لیکن اس کے دل پر 1.25 لاکھ کا قبضہ تھا۔ رات کو جب وہ اپنی چارپائی پر لیٹ کر ان میٹھی میٹھی گدگدیوں کو یاد کرتی جو مکئی کے کھیتوں کی اوٹ میں 1.25 لاکھوں کی بھوکی انگلیاں اس کے تن بدن کو چھلنی بنا کے رکھ دیتی تھیں، تو اس کے سینے میں ارمانوں کا ایک ہجوم سا امڈ آتا اور وہ تصور میں اپنے جسم کو جوان جوان کبھی کبھی خالصوں کے وجود سے آباد کر لیتی۔ لیکن پھر مسجد والے کنویں کی دل دوست چنگھاڑ اس کے ایوان تصور کو مسمار کر کے رکھ دیتی، اور معنی سے محسوس ہوتا کہ کنویں کی عمیق گہرائی سے بھی ملا علی بخش کالے جادو کے بول پکار پکار کر اس کے پیٹ سے چلنے والی نسلوں کے ناکے بند کر رہا ہے۔ امریک سنگھ کو اپنی بیوی اور بہن دونوں پر غصہ آتا تھا۔ امریک سنگھ کو اپنی بیوی اور بہن دونوں پر غصہ آتا تھا۔ بزدل کی بچیاں ملا علی بخش تو کب سے دور دفان ہو چکا تھا۔ جس روز وہ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا وضو کر رہا تھا، امریک سنگھ نے خود اسے نیزے کی نوک پر اچھالا، ترلوک سنگھ نے اس کو اپنی تلوار پر آزمایا، گیانی دربار سنگھ نے اس کے جھنجھناتے ہوئے خون آلود جسم کو تڑاک سے کنویں میں پھینک ڈالا۔ ایک ملا علی بخش ہی پر کیا منحصر تھا، اب تو چمکور کا سارا گاؤں صاف ہو چکا تھا، بانگے دینے اور سننے والوں کا وجود ناپید ہو گیا تھا۔ کچھ بھاگ گئے تھے، کچھ مر گئے تھے، بہتوں کی گردن پر خالصوں کے مقدس کرپانیں سجدہ ریز ہو چکی تھیں، لیکن یہ ڈرپوک حرام زادیاں تھیں کہ اب بھی وہی بانگوں کے ڈر سے اپنے بچہ دانوں کو چھپائے چھپائے پھرتی تھیں۔ چنانچہ جب امریک سنگھ کی بیوی اور بہن سوتے سوتے چیخ کر چھاتیاں پیٹنے لگتی تو اس کا دل تیش سے جل کر کباب ہو جاتا اور وہ چمٹا اٹھا کر انہیں مار مار کر لہو لہان کر دیتا۔ مارتے مارتے اس کے ہاتھ شل ہو جاتے، بازوؤں میں تھکن آ جاتی۔ رگیں پھول جاتی اور وہ اپنی گنجان داڑھی سے پسینے کے قطروں کو جھاڑتا ہوا دوانوں کی طرح لپک کر دلشاد کے پاس چلا جاتا۔ جس طرح دامی زکام کا مریض دماغ کی ریزش کو ہلکا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً نسوار سونگھ لیا کرتا ہے، کسی طرح گاؤں بھر کے خال سے اپنی وہم آلود بیویوں اور بہنوں سے بھاگ کر اپنے بدن کا فشار خون دھیما کرنے کے لیے دلشاد کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ دلشاد کو مسجد میں رکھا گیا تھا،
کیونکہ حجرے کی چھت جل جلا کر گر چکی تھی۔ یوں تو اس کے سرمایہ میں جسم بھی تھا اور جان بھی، لیکن اس کا عزیز ترین سرمایہ اس کے ابا کی تسبیح تھی۔ ملا علی بخش کے ہاتھ اسی تسبیح پر گھومتے گھومتے بوڑھے ہو گئے تھے۔ پتھر کے گول گول دانوں پر اس کی انگلیوں کے نشان نقش فریادی کی طرح پیوستہ تھے۔ سالہ سال کے گریا نیم شبی اور فغان سحری کے آنسو اس تسبیح میں موتیوں کی طرح پروئے ہوئے تھے۔ یہی چند موتی تھے جن کے وجود سے دلشاد کا لٹا ہوا صدف ابھی تک آباد تھا۔ وہ دن بھر اس تسبیح کو گلے میں ڈال کر قمیض کے نیچے چھپائی رکھتی تھی، لیکن شام پڑتے ہی اسے کسی ویران کونے میں دبا دیتی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں بھنگ اور شراب میں سمئی ہوئی زبانیں اس کے ابا کی انگلیوں کے نقوش کو بھی چاٹ چاٹ کر ناپاک نہ کر دیں۔ آدھی آدھی رات گئے وہ مسجد والے کنویں کی منڈیر پر رویا کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں کنویں میں ٹکٹکی لگائے پک جاتی تھیں کہ شاید کبھی اس کے ابا کی تیرتی ہوئی پگڑی کی ایک جھلک اسے دکھائی دے۔ اس کے کان کنویں کی طرف لگے لگے تھک جاتے تھے کہ شاید کبھی اس کے ابا کی آخری سسکی اسے ایک بار پھر سنائی دے، یا وہ خوفناک چنگھاڑیں جنہوں نے گاؤں بھر کی عورتوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ شاید اس کے منتظر کانوں کو بھی نوازیں، لیکن کنواں طریق تھا اور قبر کی طرح خاموش۔ جب کوئی آوارہ چمگادڑ اس میں پھڑپھڑاتی تو ہر پھڑپھڑاہٹ کے ساتھ بدبو اور تعفن کے تیز تیز بھپکے فضا میں منتشر ہو جاتے تھے، کیونکہ 1.25 بہادروں نے ملا علی بخش کا گلا مرنے کے بعد بھی بند رکھنے کے لیے کنویں کو غلاظت اور کوڑے کرکٹ سے اٹا اٹ بھر دیا تھا۔ دلشاد کا وجود ایک ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح تھا کہ جس کے ٹکڑے آسمان کے ویرانوں میں اکیلے ہی اکیلے بھٹک رہے ہوں۔ آسمان کی بساط لٹ چکی تھی، سورج اور چاند چھپ گئے تھے، تاروں کے چراغ بجھ گئے تھے اور وہ اکیلی رہ گئی تھی، بے یار و مددگار، مسجد کے دروازے کے ساتھ لگی ہوئی، سہمی ہوئی، حیران۔ لیکن اس کے دم سے مسجد پھر آباد ہو گئی تھی۔ لوگ باریاں باندھ باندھ کر وہاں آتے تھے، اور جب وہ بہادر خال سے محراب کے نیچے بیٹھ کر شراب کا ادھیا کھولتے اور دلشاد کی بوٹیوں کو چچوڑ چچوڑ کر کھانے کی کوشش کرتے تو گویا انہیں یہ فخر ہوتا کہ وہ گن گن کر 1350 برس کی اذانوں اور نمازوں کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ چمکور کی مسجد گردواروں سے بھی زیادہ آباد ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ گاؤں کی بیاہی ہوئی اور بن بیاہی ماؤں کو یہ احساس ستانے لگا کہ ملا علی بخش کے بعد ملا علی بخش کی بیٹی ان کی کوکھ لوٹنے پر تلی ہوئی ہے۔ وہ تو چمٹے کھا کھا کر اپنی چارپائیوں سے لگ کر سو جاتی تھیں، لیکن ان کے بہادر خال سے رات رات بھر دلشاد کے ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کا سودا کیا کرتے تھے۔ امریک سنگھ کا باپ، امریک سنگھ کا بھائی، ایک خالصے کے بعد دوسرا خالصہ، دوسرے خالصے کے بعد تیسرا خالصہ۔ رات بھر وہ نظریں بچا بچا کر، موقع جانچ جانچ کر مسجد کے آستانے پر حاضری دیتے تھے۔ بھنی ہوئی کلیجی اور گردے اڑاتے، تلے ہوئے کبابوں کا دور چلتا، شراب اور بھنگ کی بالٹیاں بٹتی، اور اپنی نسل بندی کے وہ بیج جن کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے ان کی بیویاں 100 طرح کے جتن کرتی تھیں، وہ بلا دریغ مسجد کی چار دیواری میں بکھیر آتے، اور ایک دن بیٹھے بٹھائے یکایک دلشاد سرسوں کی طرح پھول اٹھی۔ جب یہ خبر پھیلی، گاؤں میں آگ سے لگ گئی۔ بیویوں نے چیخ چیخ کر اپنا سر پیٹ لیا، کماری لڑکیوں نے رو رو کر آنکھیں سجا لی،
اور مکئی کے کھیتوں میں چھپ چھپ کر اپنے خالصوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ کنویں کی چنگھاڑیں تیز تر ہونے لگی۔ گھروں میں فٹ پر فٹ آنے لگے، چمٹے پر چمٹے چلنے لگے۔ ایک کوہرام سا مچ گیا۔ پہلے تو سب کی یہ رائے ہوئی کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دلشاد کو مار کے کنویں میں پھینک دیا جائے، لیکن پھر امریک سنگھ کو ایک مفید تجویز سوجھی۔ آم کے آم، گٹھلیوں کے دام۔ ایک روز صبح سویرے وہ اسے اپنی بیل گاڑی پر بٹھا کے پاس کے تھانے میں لے گیا اور اغوا شدہ مسلمان عورتوں کی برآمدگی کے سلسلے میں اپنی کوششوں کا عملی ثبوت دینے کے لیے دلشاد کو پیش کر دیا۔ تھانے دار لبھو رام نے امریک سنگھ کی کارگزاریوں کو خوب سراہا، پولیس کی طرف سے شکریہ کا ایک پروانہ اسے عطا کیا اور ڈپٹی کمشنر بہادر سے بھی سند دلوانے کا وعدہ فرمایا۔ پھر تھانے دار صاحب نے اینک اٹھا کر دلشاد کا جائزہ لیا۔ قبول صورت۔ جوان، ذرا پیلی سی لیکن گرم گرم گداز۔ لیکن جب ان کی نظر دلشاد کے پیٹ پر پڑی تو ان کی ابھری ہوئی امیدوں کو ایک زبردست دھکا لگا۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ اگر 10-20 دن کی بات ہو تو وہ اسے ابھی تھانے ہی میں رکھ لیں، لیکن جب ہیڈ کانسٹیبل دریو دھن سنگھ نے جوڑ توڑ کے حساب لگایا کہ ابھی خلاص ہونے میں 3-3.5 مہینے باقی ہیں تو تھانے دار لبھو رام کو بڑی مایوسی ہوئی۔ پھر بھی رات کو کھانا کھا کر جب وہ ایک پتلی سی بنیان اور جانگیا پہن کر چارپائی پر لیٹے تو انہوں نے دلشاد کو پاؤں دبانے کے لیے اپنے پاس بلا لیا، جاتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح۔ تھانے دار صاحب کے پاؤں کا درد بڑھتے بڑھتے پنڈلیوں میں آ گیا، پھر گھٹنوں میں، پھر رانوں کے اندر، پھر کلہوں کے آس پاس، اور وہ دلشاد کا ہاتھ پکڑ کر اپنی دکھتی ہوئی رگوں کا درد دبواتے رہے۔ تھانے دار لبھو رام کے نزدیک خواہش کا دوسرا نام تسکین تھا۔ چنا ہوا تو کیا، چنی ہوا تو کیا۔ دلشاد کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ پچھلے چند مہینوں میں اس نے زندگی کے پیچ کچھ اس طرح کھولے تھے کہ اس کے بدن کی بوٹی بوٹی گویا مرہم کا پھاہا بن کر رہ گئی تھی۔ جو کوئی اسے جہاں سے جی چاہتا لگا لیتا اور اس کے جسم کا ہر حصہ بھڑکتے ہوئے، ہامتے ہوئے بے چین انسانوں کو چند ہی لمحوں میں تسکین کا جام پلا دیتا تھا۔ لیکن اس کی اپنی رگ رگ میں کتنے پھوڑے تھے، کتنی ٹیسیں تھیں، کتنے رشتے ہوئے زخم تھے۔ کاش رحیم خان ہوتا تو دیکھتا۔ دلشاد کو اپنے آپ پر بھی غصہ آتا تھا کہ اس نے بیچارے رحیم خان کو اتنی بار ناحق مایوس کیا تھا۔ ایک روز جب اس نے اسے زبردستی چومنے کی کوشش کی تھی تو دلشاد نے غصے سے اس کے سر پر ایسا دوہتڑ مارا تھا کہ اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر رحیم خان کے ماتھے میں گر گئی تھیں، اور وہ خود ساری رات انگاروں پر لوٹتی رہی تھی کہ نہ جانے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحیم خان کو اس گناہ کی کیا سزا دیں گے۔ بیچارہ رحیم خان۔ 15-20 دن کے بعد جب تھانے دار لبھو رام کے گھٹنوں اور کولہوں اور کمر کا درد ذرا کم ہوا تو انہوں نے دلشاد کو چھٹی دی اور ہیڈ کانسٹیبل دریو دھن سنگھ کے ساتھ اسے امبالہ کیمپ بھیج دیا گیا۔ راستے میں ہیڈ کانسٹیبل دریو دھن سنگھ کے کولوں اور گھٹنوں میں بھی کئی بار درد اٹھا، لیکن دلشاد بڑی تندہی سے اس کے درد کا مداوع کرتی گئی، اور 10 گھنٹے کی مسافت انہوں نے 10-12 دنوں میں بخیر و عافیت طے کر لی۔ امبالہ کیمپ میں بہت سی لڑکیاں تھیں، بہت سی عورتیں، جوان بھی، خوبصورت بھی، لیکن ٹوٹے ہوئے تاروں کی طرح کہ جن کے شرر بجھ گئے ہوں، جن کی کہکشاں لٹ گئی ہو، جن کی تنویروں پر کیچڑ مل دیا گیا ہو۔ ہر روز فوج کے ٹرک آتے تھے اور نئی نئی لڑکیوں، نئی نئی عورتوں کو امبالہ کیمپ میں چھوڑ جاتے تھے۔ ناموس اور تقدس کی تسبیح کے یہ بکھرے ہوئے انمول موتی پھر اپنے مرکز کی طرف جمع ہو رہے تھے۔
لیکن ابھی ان پر اپنے سبحان، اپنے غفور الرحیم، اپنے پاک پروردگار، اپنے قادر مطلق کی حمد کا وظیفہ شروع نہ ہوا تھا، بلکہ کیمپ کمانڈر میجر پریتم سنگھ اور اس کے جوان مرد سپاہی ابھی تک ان پر گرد کی بانی جپتے تھے۔ خیر، دلشاد کو اب ایک قسم کی چھٹی تھی۔ یوں تو نیک اولاد ہمیشہ اپنے ماں باپ کا سہارا ہوتی ہے، لیکن دلشاد کو اپنے ہونے والے بچے پر بڑا ہی بھروسہ تھا کہ اس نے پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنی مجبور ماں کو اپنی حفاظت میں لے رکھا تھا۔ امبالہ کیمپ کے پہلو میں ریلوے لائن تھی۔ سورج کی روشنی میں ریل کی پٹریاں چاندی کے تار بن کر چمکتی تھیں، اور دور، بہت دور مغرب کی طرف ان کی نقرئی لڑیاں خوابوں کے سہانے جزیروں میں گم ہو جاتی تھیں کہ ان کا دوسرا سرا مشرقی پنجاب میں نہیں، مغربی پنجاب میں ہے۔ مغربی پنجاب، مغرب کا خیال آتے ہی دلشاد کی راکھ میں ایک ننھا سا چراغ ٹمٹما اٹھتا۔ مغرب میں کعبہ ہے، کعبہ اللہ میاں کا اپنا گھر ہے، لیکن کیمپ کی دوسری عورتیں کہتی تھیں کہ مغرب میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ وہاں ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، وہاں عزت ہے، وہاں آرام ہے۔ دلشاد سوچتی تھی کہ شاید وہاں رحیم خان بھی ہو۔ یہ خیال آتے ہی اس کے جسم کا رواں رواں مچل اٹھتا، اور وہ بے چین ہو جاتی کہ پر لگا کر اڑ جائے اور اپنے تھکے ہوئے، دکھے ہوئے جسم پر اس ارض مقدس کی خاک مال لے۔ ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے، دن گزرتے گئے، راتیں بیتتی گئیں، اور مغرب کا خوش آئند تصور دلشاد کے سینے میں امیدوں کا نور پھیلاتا رہا۔ امبالہ کیمپ کی آبادی بڑھتی گئی، اور جب میجر پریتم سنگھ اور اس کے جوانوں کا دل اچھی طرح سیر ہو گیا تو ایک دن وہ ریل بھی آ گئی جس کے انتظار میں امیدوں کے چراغ ابھی تک جل رہے تھے۔ جب وہ ریل کے ڈبے میں سوار ہوئی تو دلشاد کو ملا علی بخش کی یاد آئی۔ وہ بھی اسی طرح ریل میں بیٹھ کر حج کو روانہ ہوا تھا۔ گلے میں ہار تھا، کپڑوں پر عطر تھا، اور گاؤں کے لوگ باجا بجاتے ہوئے اس کے ساتھ اسٹیشن تک آئے تھے۔ ریل کے ہر فراٹے کے ساتھ عورتوں کے ٹوٹے ہوئے ابگینے جھنجھنا اٹھتے تھے۔ پہیوں کی ہر گردش کے ساتھ ان کے جسم اور روح کا ایک بل نکل جاتا تھا۔ جب وہ کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر تار کے کھمبوں کو دیکھتی جو بڑی سرعت کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگ رہے ہوتے تو انہیں یقین سا ہو جاتا کہ وہ آگے ہی کی طرف جا رہی ہیں۔ زمین کا جو چپا چپا ان کے نیچے سے نکلتا وہ انہیں مشرقی پنجاب سے اٹھا کر مغربی پنجاب کے قریب تر لے جاتا۔ اگر کہیں گاڑی رکتی تو ساری کائنات دم سادھ لیتی، وقت کی رفتار ساقط ہو جاتی، اور انہیں یہ ڈر لگتا کہ شاید انجن کے سامنے اچانک بڑے بڑے پہاڑ آ گئے ہیں۔ جب گاڑی دوبارہ چلتی تو دل کی دھڑکنیں جاگ اٹھتی، سینوں کے ارمان تازہ ہو جاتے، اور وہ کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال نکال کر اس ہوا کو چھونے کی کوشش کرتی جو مغرب کی سمت سے آ رہی تھی۔ لدھیانہ، پھلور، جلندھر، امرتسر، ہر منزل پر عورتوں کی زندگی کے بند کھلتے گئے۔ ان کی خاک میں سوئے ہوئے نغمے بیدار ہونے لگے، وہ گنگنانے لگیں، وہ مسکرانے لگیں، وہ آنکھیں مل مل کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں جیسے کسی بھیانک خواب کو بھلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کسی نے بالوں میں کنگھی کی، کسی نے دوپٹے کے ساتھ دانتوں کی میل اتاری، کوئی کپڑے جھاڑنے لگی، کوئی بچوں کو لوریاں سنانے لگی، کچھ عورتوں نے سر سے سر جوڑ کر گیت گائے، پیارے پیارے رس بھرے دل ربا گیت کے، اے کالی کملی والے، میں تیری یثرب نگری میں آئی ہوں، مجھے اپنی کملی میں چھپا لے، مجھے اپنے پاؤں کی خاک بنا لے۔ جب امرتسر کے اسٹیشن سے نکلی تو کسی نے کہا کہ اب صرف 1.5 گھنٹے کا سفر اور ہے، بس 1.5 گھنٹہ اور، 60 اور 30، 90 منٹ۔ یہ ناقابل یقین خیال عورتوں کے تن بدن پر شراب کے تیز و تند نشے کی طرح چھا گیا۔ اپنی منزل کو اتنا قریب پا کر وہ شدت احساس سے مفلوج سی ہو گئی۔ پچھلے بھیانک مہینوں کی یاد زہر بن کر ان کے سینے میں اود کر آئی۔ ماضی کی ہولناک حقیقت مستقبل کے سہانے ارمانوں پر غالب آ گئی۔ یکایک ان کو اپنے شاداب گاؤں یاد آنے لگے، اپنے جوان جوان بھائی، اپنے نحیف نحیف ماں باپ جن کے بے گور و کفن لاشیں گلیوں میں پڑے سڑ رہے تھے، اپنی اداس اداس بہنیں جو کیمپوں میں بیٹھی فرشتوں کا انتظار کر رہی تھیں کہ وہ انہیں اپنے نوری پروں میں چھپا کر لے جائیں، دور، کہیں بہت دور، مغرب کی طرف۔ وہ رونے لگیں، ان کے گالوں پر آنسوؤں کے پرنالے بہنے لگے۔
دلشاد بھی رو رہی تھی، بلک بلک کر، سسک سسک کر، اور آنسوؤں کا نمکین پانی اس کے ہونٹوں پر پہاڑی چشموں کی طرح ابل رہا تھا۔ وہ روتی گئی اور اشکوں کی دبیز چادر نے اس کی پلکوں کو اپنے دامن میں چھپا لیا۔ ایک عجیب سی غنودگی، ایک عجیب سا خمار اس کے روئیں روئیں پر چھا گیا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ وہ سمندر کی اتاہ لہروں میں غوطے کھا رہی ہے اور بے شمار سنپولیے اس کے تن بدن پر رینگ رہے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔